वेलकम टू फेथ इनसाइड विद सलमान। ये वीडियो आपके सामने है कि जो नसारा है, कुरान में जो नसारा बयान है वो असल में आज के मौजूदा क्रिश्चियंस नहीं है, ईसाई नहीं है। और ना ही आज के मौजूदा क्रिश्चियंस और ईसाई अहले किताब हैं। जी हाँ, ये बड़ी झटके वाली बात आपको लगेगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस इंजील का कुरान में जिक्र है भाई, वो बाइबल नहीं है। वो एक एक मिलावटी किताब है। वो मजमुआ है कौलों का, ख्वाबों का, कहानियों का। खैर, उस पर बाद में बात होगी। इस पूरी वीडियो में हम इसी को डिस्कस करेंगे, कुरान की आयात से, अहादीसों से, और एक डिस्कशन डॉक्टर अब्दुल माजिद जी का मेरे साथ भी होगा, उससे भी। और कुछ न्यूट्रल रिसर्चेस हैं तलमूद पर, तौरात पर, लोगों की, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ी सी लेंदी हो सकती है, लेकिन आप याद रखें, आपके लिए बहुत काम होगा इंशाल्लाह। यानी कि काफ़ी काम का साबित होगा। ये असल में पार्ट 2 है हमारी वीडियो का, जिसमें मैंने कहा था कि नसारा असल में ईसाई नहीं है। ये पार्ट 1 हमारा ऑलरेडी बन चुका है। और उसमें जो सवाल आए थे हमारे मुसलमान भाइयों के उस टॉपिक के रिसर्च के ख़िलाफ़, उसको भी मैं इसमें एड्रेस करूँगा इंशाल्लाह। देखिए, सबसे पहली हदीस जो हमने बुनियाद बनाई थी अपने इस मौजू के लिए, वो है सुनन कुबरा अल बैहक़ी। मैं उसको दोबारा रिपीट करता हूँ, जिसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ था कि अरब के नसारा अहले किताब नहीं है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखें, एक सही हदीस मौजूद है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि पूरी हिस्ट्री में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं भी इंजील को अल किताब या इंजील को किताब एड्रेस करके या उसको कभी पढ़ा ही नहीं। बल्कि बनी इसराइल से कई बार मामला हुआ भी, तो तौरात भी आई, तौरात के वर्क भी आए, अल्लाह के रसूल ने उसको पढ़ा भी, सामने भी रखा। इसी तरह से हज़रत उमर के मामले में भी आता है कि वो तौरात के कुछ वर्क पढ़ लेते, लेकिन कहीं आपको पूरी हिस्ट्री में नहीं मिलेगा कि वहाँ इंजील अल किताब पढ़ी जा रही है, इंजील का कोई वर्क पढ़ा जा रहा है, कहीं भी नहीं मिलेगा। ये पॉइंट नंबर 2 अपने ध्यान में रखें। पॉइंट नंबर 3 उन लोगों के लिए भी चैलेंज है जो कहते हैं कि इंजील एक बुक है, कि पूरे कुरान में जितना हमारा इल्म रिसर्च है, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहीं भी दावा नहीं किया है कि उन पर इंजील अल किताब नाजिल हुई। बल्कि हम सूरह 3 आयत नंबर 48 को जब पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला इसमें वाज़ेह फरमाता है कि हमने ईसा को किताब व हिकमत दी, और तौरात और इंजील। इसमें दीगर स्कॉलर्स का ये कहना है कि यहाँ किताब से मुराद तौरात है और हिकमत से मुराद इंजील है। तो इंजील असल में हिकमत है, एक ख़ास नॉलेज है जो पिछली जो किताब होती है उसको समझने के लिए अल्लाह ताला अता करता है, और वो रसूलों को अता करता है। उसमें छोटे चेंजेस भी होते हैं शरीयत की फ़ॉर्म में। वो अलग बात है कि इनके मानने वाले इनको किताब की फ़ॉर्म में लिख लेते हैं, लेकिन असल में ये नाजिल करदा खुद किताब नहीं होती, जैसे कि खुद कुरान और तौरात है। ये बिल्कुल दिमाग में रखें। और तो और ईसा अलैहिस्सलाम वाज़ेह फरमाते हैं 3 की आयत नंबर 50 में कि और मैं तस्दीक करता हूँ तौरात की, और हलाल करता हूँ जो तुम्हारे लिए हराम था। तो ये बहुत ईजी है कि अलग से कोई अल किताब इंजील की फॉर्म में ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई। हाँ, इंजील एज अ हिकमा नॉलेज नाजिल हुई है, लेकिन किताब की फॉर्म में ऐसा कुछ नाजिल नहीं हुआ। पूरी सीरा में आप देखें तो आपको मालूम चलेगा कि कहीं भी जो क्रिश्चियंस कह लें, वैसे क्रिश्चियंस तो बाद में आए, नसारा को कोई भी बहुत डायरेक्ट जिक्र नहीं मिलता, सिवाय एक नजरान का वफ़द आया था। और ये रसूलुल्लाह के मदीना के आखिरी दौर में आया था। नजरान के कुछ लोग आए थे, और ये लोग जो हैं, कहा जाता था कि अहले किताब थे। ठीक है। इस कम्युनिटी के बारे में लिखा हुआ है कि बिल्कुल 9th सेंचुरी में आ गए इसके लोग ख़त्म हो गए, मतलब ये कम्युनिटी ख़त्म हो गई। असल में एक हिमाराइट किंगडम था जो ज्यूज़ का किंगडम था। चौथी सदी में क्या हुआ, इन लोगों ने नजरान के नसारा का जीनोसाइड किया, इनको बुरी तरह से मारा, इनको जानबूझ के कन्वर्ट कर दिया, फोर्सफुल कन्वर्ट किया यहूदियत में। और उससे पहले ये असल में मुशरिक थे। असल में इन नजरान वालों का नसारा का जो है काबा भी था, और ये उसकी पूजा भी करते थे। लेकिन जू नवाज जो था, जो राजा था, ऐसा तारीख में मिलता है, इन्होंने इन सबको, तो काबे को भी जला दिया इनके नसारा के, और 2000 लोगों को मार दिया। सब तारीख में दर्ज है। असल में 631 में रसूलुल्लाह के आखिरी दौर में नजरान से एक वफ़्द आया था, जब अल्लाह के रसूल ने खालिद बिन वलीद को भेजा था, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। तो वहाँ से वफ़्द आया, 60 लोग उसमें आए थे, और 45 लोग जो हैं स्कॉलर थे। और उनसे फिर डिस्कशन हुआ था लंबा, और अल्लाह के रसूल ने उन्हें मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की भी इजाज़त दी थी, और उनके साथ ट्रीटी भी हुई थी। तो ये कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो हमें मिलते हैं कि नसारा के साथ हुए, लेकिन इनका जो आइडियोलॉजी है वो आज के ईसाइयों से दूर दूर तक कोई भी मैच नहीं खाती है। दूसरी बात ये कि यही नजरान के जो नसारा थे, कभी भी कोई इंजील अल किताब की बात ही नहीं करते हैं, कोई बात नहीं करते। बल्कि आप देखेंगे, थोड़ा बहुत अगर तारीख से डिस्कशन उठा लेंगे तो आपको मिलेगा ये तौरात सही बातें कर रहे हैं। और तो और अगर और पीछे ले लें, जो अबरहा जिसको कहा जाता है कि ईसाई था, वो भी बनी इसराइल के ही ग्रुप में से था, जिसको नसारा कह सकते हैं। तो वो जो उसने काबे पर हमला किया था, वो गिरजाघर बनाना चाहता था यमन में, और उसने एक जगह अल्लात, एक उनके जो बुत परस्त में से एक बहुत बड़ा बुत हुआ करता था, उसका भी घर बनाया था। वो, उसको कहा जाता है कि वो ईसाई था। अगर वो ईसाई ऐसा था जो अल्लात को भी मानता है, उसके लिए घर भी बनवाता है, तो भैया आज के ईसाई कौन से अल्लात को मानते हैं?
یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں اس لیے کہ اس وقت کے جن لوگوں عیسائی اسکالرس نے ہمارے ٹیگ بھی کیا ہے وہ اصل میں آج کی عیسائیوں سے بھی بہت الگ ہیں. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہسٹوریکلی کوئی بھی عیسائی کا کنسیپٹ ہمیں ملتا نہیں ہے. اصل میں عیسائی اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، اور قرآن میں مسیحی کوئی بھی ورڈ نہیں ہے بلکہ مسیح ہے ورڈ ہے. اس کا مطلب قرآن جو ہے موجودہ دور کے عیسائیوں کو ان جنرل ایز اے قوم کی حیثیت سے ایڈریس نہیں کرتا. ہاں جب نصارہ کو ایڈریس کرتا ہے تو کچھ بلیف اور ان آج کے عیسائیوں کے بلیف کامن آ جاتے ہیں، لیکن اس سے قرآن کے نصارہ آج کے جو عیسائی ہیں وہ نہیں ہو جاتے. اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. اب کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سلمان بھائی اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ کلیم کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ ماننے والے ہیں تو وہ نصارہ. ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کے اگر ساتھ والوں کی بات کریں جن کا قرآن ذکر کرتا ہے، ان کو حواریون کے نام سے کہا گیا ہے، وہ بائبل میں بھی بتاتے ہیں کہ اچھے خاصے وہ جھوٹے تھے، ایک دو ہی سچے تھے. لیکن قرآن کی بات کریں تو قرآن میں تو ان کے سچے ہونے کا کوئی دعویٰ ملتا ہی نہیں ہے، بلکہ خود سورہ 3 آیت نمبر 51 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام کو حواریوں کے کفر کا اندیشہ ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ میرا نصارہ کون ہے اللہ کے راستے میں، وہ کہتے ہیں ہم انصار اللہ ہیں. اب یہ جو انصار ہے یہ اس میں مفعول ہے. اس میں مفعول کا مطلب ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے تھے ہم تو شروع سے اللہ کے مددگار ہیں، پرماننٹ امپلائی ہیں اصل میں، ہم مدد کرنے والے. تب کہ عیسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے تھے میرا انصار کون ہے اللہ کے راستے میں، یعنی کہ ان کو سپیریٹی کمپلیکس بھی تھا جیسے کہ بنی اسرائیل کے گروہ کو ہوتا ہے. وہ انبیاء کو چیک کرتے تھے کہ بھئی یہ صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت میں فرماتا ہے 61 کی 14 میں، پھر بنی اسرائیل کے ایک فرقے نے کفر کیا اور ایک نے ایمان لایا. اب یہ بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرما رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک گروپ نے کفر کیا اور ایک نے ایمان لایا؟ اس کا مطلب جو حواریون تھے وہ کوئی کرسچن سارٹ آف نہیں تھے جو آج کے کلیم کرتے ہیں، بلکہ وہ خود بنی اسرائیل کا ایک گروپ تھا جو کہ پلاٹنگ کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لگا ہوا تھا. اسی طرح اگر دوسری آیت میں بھی دیکھیں گے سورہ 3 کی 51 سے 57 میں، تو اللہ تعالیٰ ان کا بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے مکر کیا. یعنی کہ یہ دھوکہ ہی کر رہے تھے، صرف منہ سے کلیم کر رہے تھے ہم تمہارے مددگار ہیں، اصل میں یہ مددگار نہیں تھے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اگر آپ امام زمخشری کی الکشاف میں یہ ڈیٹیل دیکھیں گے تو وہ بھی انہی طرح کے اشارے کر رہے ہیں. تو جب شروع کے لوگ ہی ان کا ساتھی نہیں ہے تبھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے منکرین سے پاک کر لے گا. ایک بھی کوئی ساتھی نہیں تھا حواریوں میں، سب جھوٹے تھے. تو آج کے لوگ کس بات سے کلیم کرتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں وہ نصارہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے قرآن میں تعریف بھی آئی ہے کہ جب کچھ سنتے ہیں جن کو انجیل کی کس قدر نالج پہنچ چکی تھی، کتاب کی نہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اس کو یاد تھا، وہ لکھ کے یاد کیا کرتے تھے. تو وہ نصارہ تھے. وہ گروپ آلموسٹ آج ختم ہو چکا ہے. کوئی اللہ عالم کوئی ایک آدھ ہو، لیکن وہ کرسچنس تو قطعی نہیں ہے. یہ بات اپنے دماغ میں رکھیں آپ. پھر کس طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آج کے عیسائی ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں وہ اس قرآن کے نصارہ ہو سکتے ہیں؟ تب کہ سورہ 18 آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے کہ جو کہتے ہیں اللہ نے بیٹے کو رکھا ہے، بیٹے کو جنا، تو بھیا وہ کچھ نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں جانتے، ان کو کچھ بھی نالج نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کی. یہ قرآن واضح فرما رہا ہے 18 کی 4 میں. اسی طرح سے ہمارے ایک مسلمان بھائی نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ سورہ 4 کی آیت نمبر 171 میں، کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے اہل کتاب عیسیٰ کے رسول ہونے کو مانو اور اللہ اور سب رسولوں کو مانو، اور نہ کہو کہ اللہ تین میں سے ہے، تین میں سے ایک ہے. اب دیکھیں اس تیسری بات سے ہمارے کچھ مسلمان بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہ ٹرینیٹی کا کنسیپٹ آ رہا ہے، اور ٹرینیٹی تو عیسائیوں کا کنسیپٹ ہے، تو یہ اصل میں اہل کتاب سے بات ہو رہی ہے، یعنی کہ عیسائیوں سے بات ہو رہی ہے، عیسائی اہل کتاب ہیں. جی بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ میں ایک ایک کر کے اس آیت کو سمجھیں گے تو یہاں واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے تو ایڈریس کر رہا ہے، لیکن دوسری بات کیا کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ کو رسول ہونے سے مانو. تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ عیسیٰ کو رسول ہونے سے کون انکار کرتا تھا؟ جی بالکل بنی اسرائیل کا گروہ، آپ اس کو یہودی کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں، وہ انکار کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کو اور سب رسولوں کو مانو. تو سب رسولوں کو کون نہیں مانتا؟ موسیٰ علیہ السلام تک کس کے بریک لگ جاتے ہیں؟ اصل میں یہودیوں کے یا بنی اسرائیل کے بریک لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا پوائنٹ ہے ٹرینیٹی کا. اب یہاں دو کا ہوتا ہے کیونکہ آج کے عیسائی ٹرینیٹی میں مانتے ہیں. پہلی بات تو سارے عیسائی ٹرینیٹی میں نہیں مانتے، لیکن بڑی تعداد مانتی ہے. تو یہ کیا عیسائیوں کی طرف ہو جائے گا، وہ اہل کتاب ہو جائیں گے؟ جی بالکل غلط. یہ جب بھی آپ بنی اسرائیل کی ہسٹری پڑھیں گے یا بالکل عیسائیت شروع ہونے سے پہلے کرسچینٹی کس فارم میں تھی ہیں، تو آپ کو معلوم چلے گا کہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں بھی، توریت میں بھی ٹرینٹی کا کنسیپٹ ملتا ہے. اور یہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو آگے ویڈیوز ایڈ کروں گا جس میں وہ بتائیں گے کس طرح سے ٹرینٹی کا کنسیپٹ آلریڈی توریت میں انہوں نے گھسیڑ رکھا تھا، اور اس میں سے ان کے کئی گروہ تھے جو ٹرینٹی کا کنسیپٹ کسی نہ کسی فارم میں مانتے تھے کہ خدا جو ہے آسمانوں والا، اس کے علاوہ دو اور شکتیاں ہیں، ایک فرشتہ ہے اور ایک اس طرح سے جو رسول ہے جو زمین پہ آتا ہے. یہ تین شکتیاں ہیں. بس اتنا ان کا بڑا گروپنگ نہیں ہوئی تھی، یہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ ہے. تو الٹیمیٹلی سورہ 4 آیت نمبر 171 ہے، یہ بنی اسرائیل کے ہی گروپس کو ایڈریس کر رہی ہے.
یہ الگ سے کوئی کرسچنس کو ایڈریس نہیں کر رہی ہے جو 400 سال بعد جا کے بنے عیسیٰ علیہ السلام کے. یہ بالکل دھیان رکھیں, اس لیے غلطی بالکل نہ کریں. یہ صرف اور صرف بنی اسرائیل کے بھٹکے ہوئے گروہ کو, ان کے آئیڈیالوجیز کو ایکٹ کر رہی ہے, ٹھیک ہے. اور وہ اہل کتاب اس لیے کیونکہ وہ توریت کے پڑھنے والے ہیں, اس کے بعد ہی حرکتیں کر رہے ہیں. تو میں ویڈیوز بھی ایڈ کروں گا. ابھی میں اسحاق فیصل آبادی کی ویڈیو لگاؤں گا اس میں, جس میں وہ نصارہ کے بارے میں کانسیپٹ دے رہے ہوں گے. اس کے بعد میں اولڈ ٹیسٹمنٹ سے ٹرینٹی کا کنسیپٹ جو کچھ اسکالرس ہیں وہ انگلش میں ہوگا, آپ اس کو ضرور دیکھیے گا. اور پھر میں اب اس کے بعد کور کروں گا کہ انجیل اصل میں کیسے بائبل نہیں ہے, اور انجیل الکتاب بھی نہیں ہے, بلکہ وہ حکمت ہے, نالج ہے. یہ موجودہ ہے نا کرسچینٹی, اس کو آپ کہیں یہ نہ مسیح کی بات, ایک بھی حوالہ نہیں دے سکتے جو انجیل ہے کہ مسیح نے یہ کہیں بات, نہ شاگردوں کی. یہ سینٹ پال ہی اس کے خط شامل کی ہو انجیل میں, اور سینٹ پال نے یہ سارا فتنہ پیدا کیا. تو جو شمون پطرس کے رہ نہ ماننے والے بچے چرے آتے تھے بیچارے صحیح عقیدے نصارہ وہ ہے, ان کا یہی حال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے سامنے جب بھی قرآن پڑھا گیا ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے, روئے, اور انہوں نے کہا یہی تو دین تھا جس کے ہم منتظر تھے. انہوں نے سچے دل سے اس کو کہا, وہ پہلے بھی صحیح دین پر تھے. تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں سورہ مائدہ میں جہاں تعریف ہے نا اللہ تعالیٰ نے کی کہ یہ ایسے لوگ ہیں, ان میں درویش ہیں, ان میں خدا ترس لوگ ہیں, متکبر نہیں ہیں. وہاں بھی پھر وہ نجاشی کا حوالہ دیا کہ دیکھو جب قرآن سنا انہوں نے, یہ 7واں سپارہ جو ہے نا یہاں سے شروع ہوتا, یا بطور خاص کا کہ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں, یہ نہیں نصارہ کہتے, بالکل مسیح کہتے ہیں ان کو. آپ بھی پوچھیں, وہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے نصارہ, ہم میں وہ گمراہ ایک فرقہ تھا ناظرین سے, وہ تھے. اللہ ان کا ذکر کرتا, وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ, کہ ان میں سے تم ان لوگوں کو مسلمانوں سے زیادہ قریب پاؤ گے, محبت کریں گے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں. وہ منہ سے اپنے کہتے ہیں نصارہ. ذالک بان منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون, کیونکہ ان میں عالم ہیں, درویش ہیں, وہ متکبر نہیں ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ عَلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, یہ چمٹائی سب چھوڑ جاتے ہیں. آگے جو ایسا آتا نا یہ آج کے کہ وہ ایمان لے آئے تھے حضور پر, ان کی تعریف ہے, کافر مرنے والوں کی نہیں, کہ جب انہوں نے سنا اس کو جو رسول پر اتارا گیا تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھیں آنسو بہہ پڑے. مما عرفوا من الحق, کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا کہ یہی تو چیز تھی جس کے ہم منتظر تھے, ہمیں اللہ نے وہ دین دے دیا. اور ہم ڈاکٹر صاحب بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ سملیرٹیز مت نکالو اتنی کرسچینٹی سے, کیونکہ ان کو فائدہ مل جاتا ہے. اور نہیں میں تو بالکل اور ضرورت ہی نہیں ہے, ہاں بلکہ میں تو بیٹا اگر ہم لوگ ان سے سملیرٹی بتاتے ہیں نا تو بجائے یہ کہ یہ قرآن کو سچا مانے کیونکہ یہ لیٹسٹ ہے, وہ سمجھتے ہیں ہماری کتاب سچ ہے, وہ ان بالکل کا ان کو اور ایمان ویلیڈیشن مل پختہ ہو جاتا ہے. جاتا ہے, ہاں ان کا ایمان اور اس ہاں پہ پختہ ہو جاتا ہے. پختہ ہو جاتا ہے, بہت ہی قریب بات ہے. اور میں تو تھوڑا سا ایک معاملے میں اور اسٹرکٹ ہوں کہ میں کچھ ایسی مائنورٹی کی ریسرچ میں ہو سکتا ہے شاید زیادہ تر اسکالرس اس کو نہیں مانتے, لیکن میں تو یہ تک مانتا ہوں کہ انجیل, ڈاکٹر صاحب اس پہ اختلاف کر سکتے ہیں, کوئی مجھے مسئلہ نہیں, کہ انجیل جو ہے نالج ہے, مطلب کتاب کی شکل میں لکھ لی گئی ہوگی لیکن اصلاً تو وہ نالج ہے. جیسے میں ڈاکٹر صاحب کو یہ بات پوچھنا چاہوں گا, ڈاکٹر صاحب اس آیت پہ آپ کیا کہیں گے جو میں بات کوٹ کر رہا ہوں؟ یہ آیت ہے آپ کی سورہ آل عمران سورہ 3 کی آیت نمبر 48. اس پہ ضرور ایک بار آپ تھوڑا تبصرہ کریے. اچھا مجھے ٹائم کی قید بھی بتا دیجیے, ہم اوبویسلی پچھلی بار کی طرح 2 گھنٹے نہیں ایکسٹرا کریں گے, بہت ٹائم چلا جاتا ہے نہیں, آپ کا. کوئی اگر لوگوں کا سوال نہیں ہے تو بیٹا ہم لوگ اس کو کنکلوڈ کریں گے, لیکن آپ نے کنکلوڈ کرنا ہے, میں نہیں. ٹھیک اب یہ ٹھیک ٹھیک, میدان تو آپ کا ہے. میں ابھی 10 سے 15 منٹ کا ٹارگیٹ لگاتا ہوں, انشاءاللہ اس کے اندر ہی رکھیں گے کوشش کر کے. انشاءاللہ تو وہ 3 کی 48 ڈاکٹر صاحب. کل جو ہے انشاءاللہ میں جو شو کرنے والا ہوں اس میں جو ہوں یہ نان مسلمز کو دعوت دے رہا ہوں کہ ثابت کریں بھائی, جتنا بھی تم لوگوں کو اسلام کے خلاف جتنا بھی ثابت کرنا ہے تو آپ ثابت کریں کہ یہ جو ہے صحیح ہے یا غلط ہے. یعنی اسلام صحیح اگر غلط ہے تو پھر کیسے غلط ہے وہ ذرا ہم لوگ کو سمجھا دیں, تاکہ ہمیں بھی تو سمجھ میں آئے نا کہ ہم لوگ غلط دین پر چل رہے ہیں. صحیح. تو آپ نے ڈاکٹر صاحب کہا آل عمران آیت نمبر 48. 48, تو میں نے کچھ جو تھوڑا پڑھا اس پہ تھوڑا مجھے ہیلپ کریے گا کہ اس آیت سے یہ میرے خیال ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, میرے خیال نہیں ہے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یعلمہ الکتاب والحکمہ والتوراۃ والانجیل. اللہ تعالیٰ اس کو کتاب سکھائے گا اور حکمہ, تورات اور انجیل. تو اس میں کچھ اسکالرس کا یہ کہنا ہے اصل میں یہ 4 چیزیں نہیں ہیں, البتہ یہ جو ہے شروع کی 2 کتاب اور حکمت,
وہ اگلی دو میں ایکسپلینڈ ہے، ان کی کتاب اصل میں توریت ہے اور حکمہ اصل میں انجیل ہے. اس پہ آپ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ ہاں میں آتا ہوں، اس پر آتا ہوں، ابھی آتا ہوں انشاءاللہ. دیکھیں اس کو ہم لوگ تھوڑا سا کانٹیکسٹ، پورا کانٹیکسٹ کے ساتھ جائیں گے نا تو یہ ایزی ہو جائے بالکل گا. میں ابھی بالکل. اس کو کانٹیکسٹ کے ساتھ لے کے جاتا ہوں. 3 کی 48. ہاں اس میں اسٹارٹ سے یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیت نمبر جو ہے نا 45 سے شروع ہوتی ہے. یہ سبجیکٹ جی ان کا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین. یہ تو قصہ آ گیا کہ حضرت فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کا. ٹھیک پھر اس کے بعد یہ ٹھیک. سلسلہ چلا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. یہ بھی ہو گیا کہ وہ جو ہے گہوارے میں بات کریں گے اور پھر جو ہے وہ نیک لوگوں میں سے ہیں. قالت رب ان یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ میرے ساتھ ایسا کیسا ہوگا کہ میں ماں کیسے بنوں گی جبکہ میرا کوئی یعنی شوہر بھی نہیں ہے. قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء. تو فرشتہ کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بناتا ہے. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو صرف کہتا ہے کن تو وہ ہو جاتا ہے. پھر ہے اب حضرت عیسیٰ کی یہاں سے یہ چلا آ رہا ہے وہ یکلم، یہاں سے جو ہے یہ چیز پوری یہ چیز زوم جڑتی کر ہے دیجیے ڈاکٹر صاحب، زوم کر دیجیے. ہاں 46 سے جڑ رہی ہے، 46 جڑ رہی ہے یہ 48 میں. یہ اس کا یہ بیچ میں جو ہے حضرت مریم کا جواب ہے، لیکن یہ حضرت عیسیٰ کی صفات اس میں آ رہی ہے کہ یکلم الناس فی المہدی، وہ گہراوے میں بات کریں گے، وکالن، اور تھوڑے بڑے ہو جائیں گے اس کے بعد بات کریں گے اور لوگوں کے نیک لوگوں میں سے ہوں گے. پھر اس کے بعد اللہ یہ 47 خلاص ہوتی، پھر 48 والی آپ کی بات آ گئی. ٹھیک. اللہ کہتا ہے وَيُعْلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. اب یہ جو ہے یہاں پر ہمارے علماء نے ان ساری چیزوں کو ایک، جیسے کہ ہم لوگ محاورتاً بولتے ہیں نا کہ بھائی یہ کتاب میں سے ہی تم کو جو ہے حکمت بھی سکھائی جائے گی، تمہیں جو ہے اس میں جو ہے ساری چیزیں، اور یہ کتاب اصل کتاب تو یہ بایولوجی کی ہے، اس طرح مطلب. تو تورات اور انجیل ہی میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تورات کے اندر سے کتاب سکھائیں گے. کتاب تو اس وقت تورات تو موجود تھی، اور انجیل کی شکل میں حکمت آئے گی. یہ لوگوں نے جو ہے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا اگر ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے آپ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ تورات اور انجیل کتاب اور حکمت دونوں کے دوسرے نام ہے. ہاں مطلب حکمت انجیل ہے اور توریت کتاب ہے. کتاب ہے، اور اسی سے وہ جو حضرت عیسیٰ سکھائیں گے کہ تورات تو پہلے سے ملی تھی، تو کیونکہ یہودیوں نے تورات کو چھپا رہے تھے، وہ اپنے جو کنیسہ اپنے سیناگوگ کے اندر چھپا کے رکھتے تھے، وہ بتاتے نہیں تھے، لوگوں کو دیتے نہیں تھے. تو حضرت عیسیٰ نے اس کو ایکسس لے لیا تھا اس کا، تو وہ ایکسیس لے تورات لیا. کھول کے بتاتے تھے. تو یہ، اور پھر اسی میں سے جو حکمت والی بات ہوتی تھی وہ ایک نسخہ تیار ہو رہا تھا آٹومیٹیکلی انجیل کی شکل میں. تو اس میں کتاب ڈاکٹر صاحب تورات جیسے اور انجیل تھی وہ حکمت ہے جو سکھا رہے تھے لوگوں کو وہ. یا پھر ڈاکٹر صاحب اس میں جیسے یہ اوپینین بھی ہے کہ جیسے توریت جیسے آپ نے واضح فرمایا کہ آلریڈی موجود تھی، اور لیکن کسی بھی فارم میں ہو سکتی ہے، اس کو مس انٹرپریٹ بھی کیا جائے گا، لیکن وہ بالکل جو حکمت بالکل خدا کی طرف سے ان کو ملی تھی اس کے ذریعے سے وہ تورات کو ایکسپلین کر رہے تھے. ایک یہ بھی اوپینین ہو سکتا ہے. دیکھو اس زمانے کے اندر بھی رائٹنگ کا کوئی اس طرح طریقہ ایگزیکٹلی. وہ صرف نہیں تھا، اور سارے وہ لوگ ہی اپنے چھپا کے اپنے اندر ہی لکھتے تھے سیناگوگ میں بیٹھ کر. تو حضرت عیسیٰ کو بھی لکھنے کی اجازت نہیں تھی اس وقت، اور کوئی اس وقت حضرت عیسیٰ کی باتوں کو اس طریقے سے نہیں لکھ رہا تھا کہ وہ سمجھے کہ چلو یہ جو لکھ دیا جائے گا تو اس میں جو ہے. اب دیکھیں اس کی جو تفسیر یہاں آ رہی ہے کہ یعلمہ اللہ عز وجل عیسیٰ علیہ السلام الکتابۃ وَيُعْلِمُهُمُ السُّنَّةَ الَّتِي يُوحِيهَا إِلَيْهِ فِي غَيْرِ كِتَابٍ مِنَ الشَّرَائِعِ وَنَحْوِهَا وَيُعْلِمُهُ التَّوْرَاةَ الَّتِي أَنزَلَهَا عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ علیہ وَالْإِنْجِيلَ السلام. الَّذِي سَيُنَزِّلُ عَلَيْهِ. یعنی حضرت ٹھیک. عیسیٰ علیہ السلام تورات تو ان کے پاس موجود تھی، تورات سے وہ سکھاتے تھے، تو وہ ہوگی کتاب پڑھایا انہوں نے، اور حکمت وہ تھی جو نئی شریعت لے کر آئے تھے.
تو لیکن کتاب اور حکمت دونوں تورات اور انجیل سے ہی نکالی ہے. تو یہ دو نام ہے اور کنٹینیوشن ہے, اور عربی زبان میں یہ ہوتا ہے. جیسے ابھی آپ کو میں بولوں گا ایگزیکٹلی. کہ آپ جو ہے مدینہ کی عربی بک پڑھیں, تو مدینہ کی عربی بک تو اصل کتاب ہے ہمارے پاس, لیکن اس میں کہوں گا کہ دیکھیں اس میں یہ لیسن میں لکھا ہے ہاذا کتابون ہاذا رجلون. تو یہ جو ہے پڑھانا اسی کتاب سے. بعد میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہاذا کتابون میں نے تورات اور انجیل سے پڑھایا ہے. یوں ہے مطلب. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اس کا مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام خدا کی حکمت کے ذریعے تورات ایکسپلین کر رہے تھے, ٹھیک ہے, بالکل تو وہ نالج آپ انجیل کہہ سکتے ہیں. لیکن ہمیں یہ واضح فرق پتہ چل رہا ہے رخشا, اگر میں غلط نہیں ہوں تو, کہ دیکھیں الکتاب توریت ہے, لیکن کیا انجیل کو بھی ہم الکتاب کہیں گے؟ آبویسلی نہیں نہیں, کہیں گے. اس وقت تو حضرت یہی تو دیکھیں نا, یہ عربی میں بھی لکھا ہوا ہے کہ والانجیل الذی ينزله علی, ابھی ان کے اوپر علیہ. نازل ہوگی. اس وقت نہیں تھی, کتاب تھی نہیں وہ. کتاب تھی نہیں ہے. پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے جو باتیں بیان کری, لوگوں نے ان کو لکھ لیا, کتاب کی شکل دے دی, یہ کہہ سکتے ہیں. ہاں بالکل بالکل یہ زیادہ بالکل بیٹر فارم ہے. یہ بالکل زیادہ بالکل. بیٹر, نہیں وہی صحیح ہے, وہی وہ صحیح, صحیح ہے. کیونکہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں تو انجیل اس وقت رائٹنگ فارم میں ان کے ہاتھ میں تھی نہیں کسی کے پاس بھی. اور کوئی ایسا ذکر بھی نہیں آتا, خود عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی کوئی ایسا نہیں آتا کہ وہ انجیل کو کتاب کی شکل میں ایڈریس کر رہے ہیں, بلکہ حکمت ہی نہیں ہے جیسے قرآن کی آیت ہے. بالکل. میں نے یہی چیز آپ کی بات میں نے یہاں پر جو جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے اپنی اسٹڈیز کے اندر, میں نے ان سے بھی پوچھا کہ what was the angel that was given to Jesus, and did Jesus give any angel to his people? They said no, it was a gospel, it was known as gospel. But میں بولا okay, was gospel like in the form of a book? No, it's a new news بس. نیوز. ہاں انجیل. اچھا, یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے, لیکن وہ عربک میں ہو جائے گا, تو لیکن میں اس کو ابھی کٹ شارٹ کرتا ہوں. ایک اور چیز مجھے جو ایک آیت آپ سے شیئر کرنی ہے اسی حوالے سے, اور وہ کنٹینیوٹی میں ہو جائے گی آپ یاد دیں گے تو, کہ وہ آیت ہے, اب میرا خیال ہے آپ کو یاد آ جائے گی, تو میں آپ کو ایسے یاد دلا دیتا ہوں کہ ایک منٹ, مجھے ایک منٹ دیں بس. اس میں یہ ہے کہ رکتاب کے یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہود و نصارہ جو ہیں آپس میں مطلب خوب اختلاف کرتے ہیں, حالانکہ یہ الکتاب کی تلاوت کرتے ہیں. یہ سورہ آیت آل آپ کو عمران یاد ہے کی یا تو پھر؟ نہیں ہے. ہاں, میں کاپی میں لکھا تھا, میں ابھی مس آؤٹ ہو گیا, پتہ نہیں کہاں سے. تو خیر مدعا یہ تھا اس میں وہاں پہ مین چیز کہ ہاں, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113 ہے, مل گئی. سورہ بقرہ آیت نمبر 113 میرے پاس کھلی ہوئی ہے, آپ چاہیں تو کھول لیں. یہ اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ انجیل از نیوز کہہ لیں یا رسول پہ نازل کردہ نالج کہہ لیں, جس سے وہ پچھلی جو کتاب ہے اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں, اور اس میں کچھ چینج قانون بھی ہو سکتی ہے, شریعت کچھ نہیں ہو جو چینج ہو, جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام واضح فرما رہے ہیں نا ایک جگہ کہ میں تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں تورات کی تمہارے لیے, اور بالکل کچھ تمہارے اوپر جو لوڈ تھے ہے نا, اس کو کچھ حلال چیزیں حلال کرنے کے لیے آیا ہوں. بالکل, جو تو سورہ یہ آراف میں ایکسپلین جی, کرتے ہیں جی. ہاں, میں اسکین سورہ کرتا ہوں پھر بقرہ انشاءاللہ. ہاں آیت نمبر 13 میں لاتا ہوں, 113. 113 ہاں. تو اس میں ڈاکٹر صاحب یہ لکھا ہوا ہے, میں پڑھ دیتا ہوں, آپ بھی دیکھ لیجیے گا, کہ یہود کہتے ہیں کہ عیسائی کسی چیز پہ کھڑے نہیں ہے, کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے, اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے, تبکہ وہ دونوں الکتاب کی تلاوت کرتے ہیں. اگر یہ دو کتابیں ہوتی تو یا سنگولر نہیں آنا چاہیے تھا, جو مجھے تھوڑا سا نالج ہو رہا ہے, الکتاب نہیں کتاب ہی نہیں آنا چاہیے تھا, یہ دو ہوتا کم سے کم, دونوں دو بالکل کتاب کی بالکل تلاوت کرتے ہیں, بالکل بالکل یا سنگولر کتاب کی بات چل رہی, ایک کتاب. بالکل. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. بالکل ایک بالکل. کتاب. وہ اپنی کتاب پڑھتے تھے, یہ آپس میں ایک ہی کتاب جو اس وقت موجود تھی کہ وہ تورات ہی ایک تھی, کتاب اس وقت نہیں تھی کوئی اور توریت ہے. کتاب ان کے پاس. بالکل بالکل. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم, یہ ہمارے پر اترتی آج کے لوگوں پہ. اسی طرح کے بکواس وہ لوگ بھی کرتے ہیں جس کے پاس علم نہیں ہے. اور وہ نہیں, ایک تو مجھے بڑی انٹرسٹنگ آیت اسی سے ریلیٹڈ ہوئی, پتہ نہیں, میں آپ کو مجھے بڑا انٹرسٹ آیا, آخری دکھا دیتا ہوں, پھر ہم ٹاپک کو ختم کریں گے. پھر کیونکہ انٹرسٹنگ کوشچن آنسر سیشن میں چیزیں جیسے آپ کی طرف سے بھی آتی ہیں, مثال کے طور پہ کہ ایک سورہ 28 کی آیت نمبر 49 ہے. لے کے جاتا ہوں انشاءاللہ. سورہ میں نے نوٹ کر رکھی ہے پہلے سے, لیکچر بنانے سے پہلے میں نے نوٹ کر لیا تھا, میں نے کہا ٹائم نہ لگے, میں ڈائریکٹ نمبر نوٹ کر لوں, ڈاکٹر صاحب کھٹاکھٹ نکالتے رہیں گے اور آتے رہیں گے. اچھا, موضوع وہی چل رہا ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا, لیکن یہاں پہ خاص طور سے ہم جو ہے
جو آج کل کے سو کالڈ بھائی ہمارے کرسچن بھائی ہیں جو کہ بگڑے ہوئے بھائی ہمارے جو کلیم کرتے ہیں بہت لمبے لمبے، اب یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے وہ اس ہم تانا اس لیے کانٹیکس میں نہیں مار رہا پرسنلی، کیونکہ وہ ان کے قرآن پہ بہت الزام ہے، تو اس بنیاد پہ جواب دے رہے ہیں، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا۔ تو 28 کی 49 ڈاکٹر صاحب اس میں یہ لکھا ہوا ہے، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، وہ یہ ہے اچھا کھل گئی ہے؟ جی جی ہاں دیکھیے اس میں ڈاکٹر صاحب یہ لکھا ہوا ہے کہ جب ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں بھی ایسی طرح کی کتاب مل جاتی جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی تب، ٹھیک ہے، جی کیا جی انہوں نے فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى اولم يكفروا بما اوتي موسى من قبل پہلے بھی کفر کر الله چکے تھے، اکبر پہلے بھی کفر کر چکے تھے لوگ، اس کے بعد دیکھیے کیا کہتے ہیں، دے سیڈ انہوں نے کہا دو جادو، قالو سحرانی، یہ بالکل پلورل ہے، collaborating with each other and they said indeed we regard to both of them، اور ہم احدا منہما، میرے خیال ہے دو کے لیے یہ آتا ہے، اگر یہ بالکل لوگ پہلے سے انکاری تھے تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ڈائریکٹ رسول پہ کیوں آئی؟ تو انجیل کے بھی انکاری ہونی چاہیے تھی اگر انجیل الکتاب ہے، یہ بالکل دو کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ توریت کے اور قرآن کے بیچ میں کوئی الکتاب نہیں ہے۔ بالکل 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 یار پہلا جو ہے حضرت موسیٰ کی بات آ گئی کہ انہوں نے اس کا کفر کیا اور اس کو بھی کہا کہ یہ جادوگر کی کتاب ہے، جادوگر، اور یہ جو حضرت موسیٰ کو بھی جادوگر کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادوگر کہا، اور قالو ان بکل کافرون، ہم دونوں کی کے کفر کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ قل فأتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما، تو کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے، اگر تورات اور قرآن سے بہتر کوئی تمہارے پاس نسخہ ہے تو لے کر آؤ، ہم اس سے اتباع کر لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ ان کو چیلنج کریں کہ تورات تم نے نہیں مانی، اب قرآن کو بھی تم نہیں مان رہے ہو، حضرت موسیٰ کو جادوگر، حضرت موسیٰ کی کتاب کو جادوگر کا کلام کہہ رہے ہو، قرآن کو نہیں مان رہے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے ہو، تو ٹھیک ہے ان دونوں کو ایک طرف رکھ لو، تم کوئی ایسی کتاب لے کر آ جاؤ ان دونوں کے علاوہ، اگر تم جو ہو اپنے دعوے میں سچے ہو تو۔ ایگزیکٹلی، اب یہ دو ہیں سر، یا ہاں یہ تیسرا تو نہیں ہے، قرآن اور یہ تورات ہے، یہ ہاں انجیل نہیں ہے اس میں۔ انجیل نہیں ہے، کوئی کہہ سکتا نہیں چلو ہو سکتا ہے دو ہی کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ اتنی جنرل بات ہو رہی ہے انکار کے کانٹیکس میں، انجیل کا بیان ہونا چاہیے تھا بھائی، ہم نے تو انجیل بھی انکار کر دی تھی، الکتاب بالکل تھی، یہ دو بالکل کے بیان ہو رہا ہے، نہیں ہے، سیدھا بالکل بات قرآن انجیل میں آ جائے۔ ایک اور کہتے ہیں وہ ہیٹرک مار دیتے ہیں ہم، کہ دوسری تھی دلیل، ایک دلیل اور ڈاکٹر صاحب نوٹ کری ہے جو جی کہ جی ریسرچ سے، وہ دلیل ہے، وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور مدعا یہی ہے کہ جو ہے دو ہی کہاں پر ہے کتاب ہیں اصل، وہ بھی وہ لے آتے ہیں نا اسکرین پہ۔ 46 کی 12 ٹھیک ہے، ہم پورا کہتے ہیں اس کو مدعے کو اینڈ کر دیتے ہیں۔ نہ یہ بہت اچھا ہے، کم سے کم بعد میں جو بیچارہ کوئی اللہ والا، اللہ کو ہدایت جس کو دینی ہوگی، وہ کم سے کم ہماری بات سے دیکھ تو لے گا کہ ہم لوگ بات ہوا میں نہیں کر رہے ہیں۔ ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، والله ما شاء الله، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين، ما شاء اللہ، کہ یہ کتاب جو ہے حضرت موسیٰ، قرآن سے پہلے تورات جو تھی توریت تھی، حضرت موسیٰ والی کتاب، ہاں انجیل کا نہیں ہے ذکر، انجیل کا وہ ذکر نہیں ہے۔ اس زمانے میں ایک اتھارٹی تھی، امام سے مراد یہاں اتھارٹی ہے، اور رحمت سے مراد فضائل ہے، یعنی اس تورات کے اندر جو ہے اللہ نے احکام دیے تھے، اور احکام پر جو فضائل آتے تھے وہ یہ ہے، رحمت ہے، یعنی جب آدمی ایگزیکٹلی اللہ کے احکام پہ عمل کرے گا تو رحمت ملے گی، اور اتھارٹی کیا ایگزیکٹلی تھی؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کی موسیٰ تورات تھی۔ وَهَذَا كِتَابٌ، اور یہ کتاب بھی وہی ہے، مصدق یہ جو تصدیق کر رہی ہے، پچھلی لسان کتاب کی، عربین، اور اس کی یہ زبان عربی میں ہے، یہ تو پتہ چل گیا کہ تورات کا ذکر ہے، قرآن کا ذکر ہے، بیچ والا نہیں ہے، بیچ میں کوئی کتاب ہی نہیں ہے تو ذکر ہی نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات نہیں ہے، ومن قبل ہی، ومن قبلی، بالکل بھیا مجھے ہلکی عربی آتی ہے لیکن مجھے پتا ہے ومن قبلی میں بیچ کا گیپ نہیں ہوگا، کیوں ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل بالکل تو بھائی بالکل اب یہ مجھے دیکھیں لوگ ہم سے کہنے لگتے ہیں بھائی ٹریڈیشنل اسکالر انجیل کو کتاب، اب میں اس میں کیا آرگو کروں، میں اسکالر نہیں ہوں، لیکن اب کرتے ہیں ٹھیک ہے، وہ اس کو کتاب کی شکل میں نازل کردہ مانتے ہیں یا وہ بعد میں کتاب کی شکل لے گئی، بھائی اسٹرانگ اوپینین نہیں ہے کہ بعد میں کتاب کی شکل لے گئی، وہ کتاب نہیں تھی، وہ نالج تھی۔ بالکل بالکل تو اس سے میرے ایک اور مجھے میں ایک بات یاد آ گئی، یہ جو آیت ہے نا سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ہے ہمارا، اس میں اچھا ہمارے جو اہل توحید ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے جو ہے یہ گمراہ فرقے کو کافی ڈانٹا پھٹکارا ہے کہ یہ آیت دیکھیں جو آیت نمبر 4 ہے، اس میں اچھا بہت بڑی بات ہے،
اس میں بتا دیا جیسے آپ نے قبل کا جو لفظ آیا ہے نا یہی ومن قبل دلیل بنتی ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور متقی وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان لائے جو آپ پر اتری ہے، وما انزل من قبلک، اور وہ کتاب جو آپ سے پہلے اتری ہے، بعد کا نہیں ذکر آیا، تو اس کا مطلب ہے کہ بعد میں کوئی بھی قادیانی ہوگا، کوئی نبی نہیں ہوگا اور قادیانیوں کی کوئی کتاب ایگزیکٹلی نہیں ہوگی۔ ایگزیکٹلی نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے اب، لیکن قرآن تو مجھے لگتا ہے الحمدللہ کچھ آیت اتنا کلیئر ہے کہ بھائی بیچ میں بات ہی نہیں کر رہا کسی کتاب نہیں کی ہے، رحمت کے. بالکل نہیں ہے، اور بالکل اگر نہیں آپ کوئی کہہ دے کہ اسکپ کر دیا تو چلیں اس آیت پہ کیا بولیں گے؟ اللہ تعالیٰ رحمت کے حوالے سے کتابوں کی بات کر رہا ہے، تو انجیل میں کیا رحمت نہیں تھی؟ اگر کتاب تھی بالکل تھی، ان کی جی، کتاب تو نہیں تھی نا، بالکل وہ تھی، وہ بالکل حکمت تھی، کی کیٹیگری میں تھی. تو ہم بالکل کہہ رہے تھی۔ ہیں آخر ایک اور آیت وہ کہتے ہیں ذہن میں آ گئی، وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ آیت نمبر یاد نہیں ہے لیکن وہ میرا خیال ہے سورہ جن کی شروع کی آیت ہے. اچھا لے آتے ہیں، چلیں وہ بھی لے آتے ہیں آپ کے لیے، حالانکہ میں انجیل پر بھی کافی کچھ بولنا لیکن چاہ رہا آج ہوں، لیکن ایسا نہ انشاءاللہ ہو کہ اگلی اسٹریم میں بولیں جن گے. آ جائے کسی کو۔ اچھا اچھا. وہ انجیل میں بھی کافی بولنا چاہ رہا ہوں لیکن ابھی نہیں، انشاءاللہ بعد میں کبھی موقع ملے گا تو اس پہ بولیں گے. ابھی جی، خالی اسی پہ ہم جو ہے ہمارے کرسچن بھائیوں کو جھٹکا دیں، بھائی آپ کے ہاتھ میں جو بھی کچھ ہے اللہ عالم کیا ہے. اچھا نہیں ہو سکتا ہے اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ باتیں اچھی آ گئی ہوں لیکن وہ بالکل، ریویلڈ نہیں ہے. آپ صحیح کہتے ہو ریویلڈ نہیں ہے. بالکل، بالکل۔ الحمد لله. تو قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا جی جی سمعنا بالکل صحیح. قرآنا عجبا۔ کہاں آپ کی دلیل ہے وہ مجھے بتا دینا۔ یہدی إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا میں آپ کو بتا وأنه دیتا ہوں، آپ كان جلدی پڑھ لیجیے گا. اس میں ایک جگہ لکھا ہوا میں بھی دیکھ رہا ہوں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جب جن سن لیتے ہیں چپ چاپ سے پھر اپنی قوم آپ کے سورہ پاس جاتے ہیں سورہ اس کے تو نہیں بتا رہے ہیں، میں بتاتا ہوں اس میں وہ جو تو پورا اس میں قصہ ہے حضرت جناتوں کا مسلمان ہونے کا، نہیں مسلمان ہونے کا ہو سکتا ہے شاید، وہ تو وہ ہی کہتے ہیں کہ ہاں یہ جو ہم نے کلام سنا ہے خدا کی قسم موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ کلام سنا ہے. ہاں یہ وہ اس میں ہے، میں لے جاتا ہاں ہوں اس ہاں آیت کے ہاں اوپر ہاں آپ ہاں. کو انشاءاللہ۔ تو بھائی وہ بھی جن بھی، اب تو جنوں کو بھی مان لو، وہ بھی کہہ رہے ہیں انجیل الکتاب نہیں تھی. موسیٰ کے بعد ڈائریکٹ قرآن ہی سنا ہے. میں لے کے جاتا ہوں انشاءاللہ، اس میں جو ہے تو میرا یہ خیال ہے سورہ یہ احقاف ہے، سورہ اچھا اچھا احقاف آیت نمبر جو ہے 29 ہے، میں لے کے جاتا ہوں ادھر ہی 46۔ سب ہوں ساری اس میں دلیلیں وہی آن لفظ ہے پوائنٹ جو ہیں آپ ڈاکٹر بول صاحب. رہے ہیں، اس میں نہیں ہے، ہوں اس میں حضرت موسیٰ کا ذکر اچھا نہیں اچھا ہے لیکن اچھا اس میں اچھا ہے۔ اس میں ہے. اچھا اچھا. وہی جو آپ جس آیت کے ریفر کر رہے ہیں وہ یہ ہے، 29 میں ہوں. بتا رہا ہوں میں انشاءاللہ۔ تو بھائی مدعا یہی ہے کہ انجیل جو ہے نالج ہے، کتاب کی شکل میں آ گئی، لیکن وہ اصل میں الکتاب نہیں ہے جو کہ توریت و قرآن ہے. جی، یہ وَإِذْ بہت واضح بات صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا، ابھی یہ جو آپ بول رہے ہیں یہ آیت نمبر 30 ہے ہے. اور چیپٹر 46 ہے۔ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ۔ بیم بعد اے موسیٰ. اے میری قوم کے لوگوں، ہم نے جو ہے قرآن کو ایسی کتاب کو سنا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے۔ بعد نازل ہوئی، بعد میں تو بھائی اچھا جنوں نے بھی انجیل کو نہیں سنا اگر وہ کتاب نازل ہوئی ہے، جنوں نہیں ہے، کو تو بالکل تھوڑا. نہیں ہے، ہاں بالکل نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ دیکھیں بھائی ٹھیک ہے ٹریڈیشنلی وہ 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں، 4 بتایا جاتا ہے. دیکھیں عوامی سطح پہ بتایا جاتا ہے کہ جب نازل کی بات ہوگی اور الکتاب کے ٹیگ کے ساتھ ہوگی تو 2 ہی ہیں. بالکل اس میں آخری الزامی جواب آ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس کو ہم کر کے پھر انشاءاللہ اینڈ کریں گے. کوشچنز اتنے ہیں کہ مزہ آتا رہے گا لیکن چلیں بہت لمبا ہو جائے گا. کہ وہ اصل میں کچھ لوگ ریفیوٹ کرتے ہیں گرامر کے حساب سے. تو وہ کہتے ہیں جو لوگ ہیں اس، تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کئی جگہ لکھا ہے کہ ہم ایمان لانے کی بات ہے کہ کتب ہی اور رسول ہی ان سب پہ ایمان لائیں. تو کتب ہی جو ہے عربی میں یا رسول یہ عربی میں منیمم 3 پہ پلورل بنتا ہے. جی تیب تو وہ کہتے ہیں دیکھو اگر آپ 2 کہہ رہے ہو تو کتب ہی سے 3 تو ہو ہی جائے گا. اب اس کا ڈاکٹر صاحب میں ایک اوپینین دیتا ہوں، آپ اس پہ انشاءاللہ کریکٹ کریے کہ آپ عربی بھائی میں زیادہ جانتے ہیں اور بہتر جانتے ہیں. وہ اصل میں جو کتب ہی ہے یا رسولی پلورل کا منیمم 3 کا رول ہے، قرآن پہ ہر جگہ وہ لاگو نہیں ہوتا. اور اس کی دلیل ہے سورہ تحریم 66. جی اور وہ قرآن اس عربی کے پلورل کے رول کو بھی وائلیٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے عربی کا رول ہوگا، قرآن کا رول جو ہے قرآن کا رول ہے کہ پلورل ضروری نہیں ہے کہ 3 ہی ہو، 2 میں بھی ہوگا. اور سورہ تحریم میں مثال کے طور پر، اچھا تھوڑا زوم کر دیں گے ڈاکٹر صاحب. ہاں بس ٹھیک ہے میں سمجھ گیا.
اب یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اب میں آپ کو دے دوں گا کیونکہ عربی کا معاملہ ہو جائے گا ٹھنڈا، تو میں ہلکی ہلکی عربی پلے پڑتی ہے لیکن پکڑ لیتا ہوں ایک ورڈ کو میں. اب دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں عربی میں اصول مانا جاتا ہے کہ منیمم 3 کا پلورل ہوتا ہے، اس لیے کتب ہی میں 3 ہوگا، ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ ریزن یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پہ حضور تحریر میں ازواج مطہرات کا ذکر ہے. کول، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے، یہاں پہ ازواج ہی کا بھی ورڈ ہے، میرے خیال ہے شاید تیسری آیت میں ڈاکٹر صاحب یہ رہا، وَإِذْ أَسَرُّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، کچھ بات ایک ازواج کو بتائی رسول نے، کچھ جس نے دوسری ازواج کو بتا دی. جی ازواج ہی. اب یہاں پہ جی میں اگر پلورل میں جائیں تو منیمم 3 ہونی چاہیے، لیکن صحیح حدیثوں سے کئی ترکوں سے معلوم ہے کہ صرف 2 ہی تھی ہیں. ہاں، یہ حضرت عائشہ کا ذکر ہے بالکل. حضرت عائشہ اور اما حفصہ تھیں، اور جی صحیح حدیث ہر کتاب میں ترک ہے. تو ازواج بالکل ہی پلورل کے ہونے کے بعد بھی صرف 2 کا ہی ذکر ہے. تو یہ بالکل کلیم کہ 3 ہی ہوگا، یہ عربی کا تو اصول ہے لیکن قرآن وائلیٹ کرتا ہے اس کو. ازواج ہی میں صرف 2 ہی بالکل ہیں، اور صحیح حدیث سے کئی بالکل. کئی حدیث ثابت ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے اس پہ، مطلب کیسے نہیں نہیں ایسا؟ بالکل، اس میں دیکھیں آپ جو ہے یہ لو کے حساب سے اس میں کوئی بھی جو ہے وہ نہیں کر سکتے. اور جہاں تک آپ کی کتاب کے لیے میں اور ایزی کر لوں کہ جیسے یہ لفظ آتا ہے کتبی ہی، جی جی تو یہ ہے. اور پھر جو ہے ہم لوگوں کا جو سورہ بقرہ میں ہے کہ اللہ کے جو ہے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا والی ابراہیم ہوں ہوں یہ اس کے اندر بھی جو ہے ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو ہے اس پر عمل بھی کیا جائے. عمل کے لیے ایگزیکٹلی. انجیل اتری نہیں تھی، عمل کے لیے تو انجیل اتری ہی نہیں تھی. سمجھنے انجیل کے لیے. جیسے انجیل اور زبور کو جو کہا جاتا ہے، یہ دونوں کتابیں جس کو ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ آج ہمارے جو اللہ ہو والوں کا جو ایک ذریعہ ہوں ہوتا ہے، میڈیٹیشن جو ہے، اعتکاف کر کے جو بیٹھے رہتے ہیں چلا لگا کے، یہ اس طرح کی یہ کتاب تھی. اس لیے دیکھیں لا تغلو فی دینکم، اس کا ذکر انجیل سے جڑا ہوا ہے، تورات سے نہیں ہوں ہے. تورات سے پورے ہوں احکام ہے. تو تورات اسی لیے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جہاں پر یہ کتبی سے مراد صرف جو ہے کتبی پہ تو ایمان لانے کا ہے، لیکن اصل جو شریعت اتری ہے حضرت موسیٰ کی اور حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. حضرت بس عیسیٰ اور حضرت داؤد کی شریعت نہیں تھی، وہ تو ان کو بیچارے دین کی طرف ترغیب تھی، فضائل اعمال تھی وہ دونوں. ایگزیکٹلی. تو یہاں پہ اگر کوئی کیونکہ وہ ہلکے میں ہمیں ٹالنا چاہ رہے تھے، اب میں سوچتا ہوں کہ دیکھیں جب آپ کو اتنی قرآن کی آیتیں دکھا دی تو آپ ایک عربی کے اصول کو لا رہے ہیں، آپ خود بھی چیک نہیں کر رہے. ان کو اس بولنا عربی آ کے جائے اصول نیکسٹ ٹائم ہمارے پاس میدان ہاں میں ہاں ہاں. تو وہی اب انشاءاللہ. بات ہی سر کمنٹ میں یہ والی ٹیکنیکلٹیز کیسے سمجھا نا، کمنٹس میں نہیں ہو پاتا، اسٹریم میں ہو جاتا ہے. تو بھائی ازواج یہی ہے، آپ صحیح حدیثیں دیکھیں، بعد لگا اما بالکل اسما اور اما حفصہ اور اما عائشہ 2 کے بارے میں ہے، اور ازواج بالکل یہی ہے. بالکل اور بالکل کتبی بالکل اور رسولی، جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اگر اصولاً ایمان لانے کی بات آئے گی تو اگر بڑے رسولوں کی بات کریں تو 2 ہی کتب ہیں اور 2 ہی رسول ہیں. اگر بالکل بڑے لیول پہ بات کریں تو وہ بھی بالکل. صحیح ہے. ہاں. تو دیکھیں قرآن الحمدللہ واضح ہے، تھوڑا سا آنکھیں کھول کے اور کان کھول کے اگر دیکھیں تو انشاءاللہ وہ کہتے ہیں وہ چیزیں مل جائیں گی. This is a really important point. Today, after 2,000 years of Christian tradition, we think of Christianity and Judaism as completely separate and independent religions. But actually, the earliest community after Jesus ascended into heaven were Jews, practicing Jews, and within the Jewish faith. There was no sense of a boundary line drawn between themselves and their fellow Jews. They saw themselves simply as fulfilled Judaism, the beginning of eschatological Israel, and the Jewish authorities evidently did not see them as anything very different from themselves. They held one or two eccentric beliefs, so did other Jewish sects, but otherwise they were wholly Jewish. Indeed, we may put the point even more strongly. Since Judaism has always been concerned more with orthopraxy than with orthodoxy, right practice rather than right belief, the earliest Christians were not simply Jews, but in fact continued to be quite orthodox Jews. These were no liberals Jews, they were no apostate Jews, these were very traditional, committed Jews. Notice then that this is the group with whom Christianity proper all began. Only their belief in Jesus as Messiah and risen, and their belief that the last days were upon them, marked them out as different from the majority of their fellow Jews. None of the other great Christian distinctives that come to expression in and through Paul are present. So none of the great
theological beliefs developed by Paul much later on, the idea that Jesus, the Messiah, died for people's sins, is absent. So, for example, let's take a hypothetical ancient man from Antioch. This guy was born in a Jewish family, lives in a Jewish neighborhood, attends a local synagogue, celebrates Jewish holidays, and married a Jewish woman. Oh, and by the way, he also believes Jesus is the Messiah. So what is he, a Christian or a Jew? Well, for all intents and purposes, he's Jewish. We are importing our own modern bias, our own modern criteria of what constitutes religious identity onto this guy if we assume that his belief in Jesus outweighs his religious practice. The thing is, this guy is not so hypothetical. Our ancient sources talk about Christians attending synagogues, keeping the Sabbath or feast days with Jewish friends, betrothing their kids to Jewish families, and marrying Jews themselves. Religious practice, the way these people actually lived, blurs our easy categories between Judaism and Christianity. It blurs Ignatius's categories too. This is why Daniel Boyarin says belief in Jesus is not a good enough criterion to say that Christianity and Judaism parted ways in the 1st or early 2nd centuries CE. Because in so many other ways than discipleship to Jesus, early Jesus followers shared a lot in common with ancient Judaism. In fact, some early Christian groups had more in common with Jewish groups than they did fellow Christian groups. So for example, the Ebionites were a Jesus-following sect that saw Jesus as the Messiah, but they rejected that he was a god, and they insisted on following Jewish law. Another Christian group, the Marcionites, rejected the entire Hebrew Bible and saw the God portrayed in the Hebrew Bible as an evil deity oppressing humanity. So when you compare these two groups, the Ebionites and the Marcionites, sure, they both believe Jesus is the Messiah, but the Ebionites have a lot more in common with traditional Jewish groups than the Marcionites. There are a couple of places where, in 2 Corinthians 3:18, for instance, where Paul refers to Jesus, he says, the Lord who is the Spirit. Well, we know that Jesus wasn't the Spirit, but he is the Spirit, but he's not. The Spirit is Jesus, but he isn't. They're independent, but the same. Again, this is where the Trinitarian struggle really comes from. And its antecedent is the Old Testament. Jesus is the central figure linking both testaments and linking with both the Father and the Spirit. This is where Trinitarian theology comes from. Not from, proof texts like the Great Commission, even though those are important. They echo the point. But the theology of it comes from the Old Testament. 2 Yahwehs, actually 3, because the Spirit again is identified with God, who is also the angel. Again, you get this 3-in-1 language in the Old Testament, and you get it in the New Testament. So this is the antecedent. The payoff for us today are that Godhead concepts are rooted in the Old Testament. They're rooted in the Old Testament. They're applied to Jesus in the New Testament.